बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त के देखने वाले बखूबी जानते हैं कि जब हमारे शो को ऐसे मेहमान इज़्ज़त बख्शते हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ वर्क ऐसा हो जो अपनी ज़िंदगी में ही एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए हों, तो उस दिन का जो ज़बरदस्त होता है वो बुनियादी तौर पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए होता है। मैं बहैसियत राइटर के, एक ड्रामा निगार के, एक शायर की हैसियत से और सरगोदा के एक ज़र्रे खाक होने की हैसियत से बहुत ही एक्साइटमेंट महसूस कर रहा हूँ आज, इसलिए कि जो आज मेरे मेहमान हैं जिनको ज़बरदस्त की पूरी टीम और मैं समझता हूँ हमारा पूरा इदारा आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने जा रहा है। ये न सिर्फ मेरे शहर सरगोदा का फ़ख्र हैं, ये उर्दू और ख़ास तौर पे पंजाबी ज़ुबान का फ़ख्र हैं, ये मेरे कबीले का बहैसियत राइटर फ़ख्र हैं। 70 सालों पे इनका करियर मुहित है और आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किसी भी माशरे में, दुनिया का कोई भी माशरा हो, वो क्या शख्स होगा जो 70 सालों से इतना रेलेवेंट हो कि 70 सालों से काम कर रहा हो और उसके बाद जो उसने आखिरी फिल्म लिखी हो एक ऐसे माशरे में जिसमें फिल्म 10, 20, 30 करोड़ रुपए करती हो, उस माशरे में उसकी आखिरी फिल्म ने तकरीबन 5 अरब रुपए का बिजनेस किया और फिल्म चले जा रही हो। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब। वेलकम टू द शो नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। वसीम भाई, मेरे लिए ये पहला एक मरला या पहला इंटरव्यू ऐसा है कि एक राइटर के सामने बैठा हूँ। वरना अक्सर हम प्रोड्यूसर के सामने बैठते होते हैं या कोई होस्ट और किस्म का होता है, कोई एक्टर होता है, कभी कोई मखसूस किस्म का। शमा के सामने शमा पहली बार जलते देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही मुझे। नहीं सर, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त अफ़ज़ाई और बड़ापन है। उसी सूरज है सर। नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या, लेकिन बात यह है कि सूरज की रोशनी में किसी सितारे के चमकना बहुत बड़ी बात होती है। तो वसी शाह बज़ाते खुद एक ब्रांड है और मैं तो आपके शायरी का वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ और अच्छा शेर आपको पता है, जिस तरह अच्छा जुमला मैं लिख के खुद अपने आप को एंजॉय करता हूँ, तो अच्छा शेर बजाते खुद एक बहुत बड़ी खुशी होती है। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई से, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट है। तो इस दौर में जब के देखें इतने शायर हो गुज़रे जिनमें अहमद फराज जैसे लोग भी हैं और सादुल्ला शाह है और अहमद राई साहब थे और अल्लामा इकबाल साहब और कितने शायर हैं, मैं उनके नाम भूल गया हूँ जो उन्हें लिया है। सादुल्ला शाह साहब तो हयात है। जी हयात है। तो उनमें एकदम जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे याद है जब मैं एज ए राइटर ट्राई कर रहा था तो एम अकरम साहब एक डायरेक्टर भी थे, ऑडिटर भी थे, बड़े मशहूर। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगे, यार मैं देखना कहीं दिन तो एक बस्ता बगल च पा के तो कदी इंज जाना कदी इंज जाना, अरसा तो वेख रहा की बनना है। तो मैं कहा जी मैं राइटर बनना है। उन्होंने इन्ने जोर दी हैं कही कि मैं घबरा गया। तो मैनू कहते ने गल सुन, पंजाब के उत्ते पंजाब के कल्चर उत्ते हसीन साहब लिख रहे हैं तो उन्होंने तो अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मज़ारे दी और जागीरदार की जी टक्कर है, उससे तनवीर काजमी साहब लिख रहे हैं, वो सिक्का बंदा राइटर कोई नहीं लिख सकता। इंडोर कहानियाँ बशीर नियाज़ साहब तो अच्छी कोई नहीं लिख सकता। सोशल कहानियाँ हसन तसाल साहब लिख रहे हैं, कोई नहीं लिख सकता। अज़ीर मिस्ट्री साहब बजाते खुद एक ना है, वो काका तेरी जगह कितने बनेगी। तो आपने कहा नहीं कि जट जो तो वैशी हो जाए तो फिर जगह बना ही लेना है। मैं सारी रात सोचता रहा, सारी इस रात बात पे आपने गौर किया? हाँ, कि मैं जगह वाकई कितने बनावांगा। ठीक। अगले दिन इत्तेफाक नाल एक प्रोड्यूसर थे, वो हमारे 2 तस्वीरें उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ मैं जा रहा था तो कहने लगे यार AM जाने से पहले ना उनसे मिलना है अपना मुनीर नियाज़ी साहब से। तो मुझे बड़ा शौक था मुनीर नियाज़ी साहब को देखने का, तो हम गए तो मुनीर नियाज़ी साहब से मिल गए। तो उन्होंने ऐसी बातें करते उनसे बात करते मुझे कहते कि ओ काका तू की ये कौन है, कहते जी ये राइटर बनना है। मुनीर साहब ने पूछा? ये मुनीर साहब ने पूछा एक कौन, उन्होंने कहा ये राइटर बनना है। तो कहता अच्छा, कहता बन जाएगा मैनू कहते ने। तो मैं कहा जी मैनू ऐसा एम अकरम साहब की मैं गल सुनाई, तो मैं कहा जी मैं रात का बड़ा परेशान है। कहता यार मैं तेन एक गल दसा, मैं क्या, कहता तेन थप्पड़ मारना आंदा। मैं कहा जी मैं कभी मारिया नहीं। कहता थप्पड़ मारना सीख लै।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਵਾਰ। ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਦੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ। ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਆਲੀਆ ਦੇ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਾਈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਲ ਹਿੱਟ, ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਲਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਚੜੂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਗਾਡ ਉਲਟਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ, ਪਾਨ ਥੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਿ ਰੇੜੇ 16 ਬੈਲਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰੇੜੇ ਘੁਮਾਏ, तो उन्हें दानी ने किया कि बुला अपने देवर ਨੂੰ, ये वो, तो उन्हें किया वैरी हाथ चुक लिए, मौलिया कदों आएंगे, तूने आवाज़ मारी मौलिया। ਅੱਗੋਂ ਗੱਤਕੇ ਕੱਢਣ ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਿਆ ਮੌਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਿਆ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਡ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਜੁਮਲਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਰੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਗੰਡਾ ਕਿਆ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਵੈਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਇੰਜ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਾਕਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੇਬਾ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। तो उन्होंने मैं वेख के ना, तो मैंने एकदम कहते क्या हुआ मुन्ना, तुम रो क्यों रहे हो। उस वेले मैंने पता लगा मैं रो रहे हैं, तो मेरी हिचकी बन गई। उन्होंने मैंने सीने ना लाया, वो अंदर लै गए, पानी पिया, चाह। शफीक आदमी थे ना वो? हाँ जी, बहुत अच्छा आदमी, क्या बात। मैं वो सारी गल सुनाई, तो गल सुन के कहते हाँ वो ऐसे ही, उन्हें दी कंटिन्यूटी सी प्यार ऐसा ही है। अस्करी साहब ने सिगरेट लाया, तो मैनू कहते यार उस्ताद देगा दादा, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ मैंने सुना। मैं कहा जी मेरी एक शर्त कि इंटरवल तक सुनोगे। हाँ, पूरी गल तो सुनो मेरी। कहता सुनागा। हाँ। वैसे साहब मैं कहानी शुरू की, मैं इंटरवल लाया जिस वे, तो अस्करी साहब उठे, वो सिगरेट बुझाया, ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, तो सिगरेट बुझा के ना ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਈਟਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਈਟਰ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰੇ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਰਿਜੈਕਟ ਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਫਿਲਮ ਡੈਡ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
मैंने फिल्म मिल गई, मैं तेन राइटर लवांगा, मेरी फिल्म ही डेड फ्लॉप हो तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे। बेजार बैठे। ਲਓ ਵਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਝਟਕਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप घर चले गए, यानी किसी सरगोधे टुर गए। ਹਾਏ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਣਾ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। लेकिन सरगोधे मैं हंसता हुआ जाना चाहता था, मैं रोता हुआ गया। ज़ाहिर तो माँ ने मुझे सीने से लगाया, तो पहली दफ़ा मैंने अपनी माँ का हाथ झटका, क्योंकि मेरी माँ अक्सर एक जुमला कहती थी, मैं सबसे छोटा बच्चा था, कहती है मेरा पुत्र जदों तक जीवेगा बादशाही करेगा। वाह। वाह। तो मैं अपनी माँ को क्या, मैं क्या सारी जिंदगी मेरे नाल झूठ बोलिया तू कि है मेरा पुत्र जो बादशाही करेगा। मैं डबल एम ए करके तो लाहौर पहुंचा, कहानी सुनाई, मैं जलील होकर वापस आ गया, तो मैं रोना शुरू करता। क्या अजीब मैं मंजर। रोना शुरू किया, मेरी माँ ने गले ला ले, मेरी माँ भी रोना शुरू हो गई, सारे परजाइयाँ इर्द गिर्दो भरा सारे इकट्ठे हो गए, सारे हैरान हो गए की होया। खैर वो पता लगा कोई ऐसी गल नहीं है, वो किस्सा मुख्तसर, माँ मैनू घर लै गई, उन्हें मैं माँ के नाल ही सौंदा सी, उस वेले मेरी शादी भी नहीं सी हुई। सरगी वेले वसी साहब सरगी नूं जानदे हो? जी मैं नहीं जाना। ये नहीं जानते तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नूर पीर दे मेरी लग माँ रहा ने है उस पे। मेरी माँ ने मुझे जगाया, तो कलाम पाक बड़ा था ना, वो तकिए के ऊपर रखा हुआ था, तो मैंने कहती अब वो सीन है उनका, मेरा मकालमा एज इट इज सुनाना चाहता हूँ। प्लीज। मैंने कहती मेरे पुत्र की बनना चाहना है? मैं कहा माँ मैं राइटर बनना चाहना। फौरन कहती वो की होता है? मेरी माँ चिट्ठी पढ़ सी। सादी खातून। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। हाँ ठीक है, स्क्रीन का ना अंदाजा नहीं है। हाँ, कहती हला हला, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनको अभी समझ नहीं आई। हाँ। अब उन्होंने एक तारीखी जुमला बोला मेरे लिए, कहती पुत्र मैनू ये तो नहीं पता कि तू के बनना चाहना, हाँ। जा लाहौर लग वन, इंशाअल्लाह एक दिन तू अपने कन्न नाल सुन सके माँ इहो जिहा पुत्र मुड़ के नहीं जम्मेगी। वाह। क्या बात। मैं ये गल भी ठीक है, माँ ये हो जा पुत्र फिर दोबारा नहीं मैं जन्मेगा। सर वापस आ गया। नासिर अदीब वर्गा पुत्र, क्या बात है, एक कोई शब्द नहीं। अगले दिन मैं वापस आया सर, ते 12-1 बजे मैं बंद रोड ते उतरिया, ते बारिश हो रही सी, ते उत्थे वो बशीर नां सी ओहदा, कैंटीन वाला, उसके कोल मैं बह गया, ते मैं घर जाना सी, घर मेरा पक्की ठट्टी थी, बुस्तामी रोड ते मैं रहिंदा सी। वो कहंदा यार इत्थे ही सौ जा। मैं कहा नहीं यार मैं घर जाना। पत्नी की बेचारी बारिश जरा रुकी तो मैं चल पिया। मैं चलिया पैदल सर, ते बारिश शुरू हो गई। वो सख्त सर्दी दे विच उस बारिश दे विच जनाब मैं बुस्तामी रोड तो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का सफ़र सी कीता। सरगी वेली मैं उत्थे पहुंचा। वो कपड़े लाए, मैं खुश किया अपने आप नूं, और फिर नवे कपड़े पाए, मैं रजाई च वड़िया, जमीन ते मैं सौंदा सा, काली छोटा जिहा गया सी पट आया, तो मैं जिसे नींदर आने लगी तो मैंने कुत्ते के बच्चे की रोन की आवाज़, वो इन्नी मुसलसल आवाज़ आती रही कि मेरा ना सोना माल हो गया। ठीक है, मैं उतरिया, फिर बारिश वास्ते जी मैं 17 सीढ़ी सन उतरिया, मैं आवाज़ वाल गया, तो वसी भाई वो बच्चा जो था वो गटर में गिरा हुआ था, कुत्ते का बच्चा। कुत्ते का बच्चा। मैंने पाँव नीचे लटकाया, दोनों पकड़े, और वो चिमट गया मेरे पाँव को। हाँ। लेकिन जब मैं ऊपर उठाऊँ तो तिलक गए, हाँ। वो गिर पड़े। ठीक। आखिरकार मैं गंदगी में वो दोनों पाँव रखे, मैंने उस कुत्ते के बच्चे को उठाया और मैंने अपने सीने से जो लगाया, तो वो ऐसे चुप कर गया वसी भाई, जैसे सारे दिन का भूखा बच्चा माँ की छाती से लग के चुप कर जाता है। वाह। मैं उसे ऊपर ले गया, मैंने उसे धोया गर्म पानी से ना, जो नलके का, फिर तौली से खुश किया। वो इतना शिवर कर रहा था, मैंने कहा ये मर जाएगा। तो मेरे 2 ढेर लगे हुए थे कहानियों के, एक नुक्कड़ में, एक नुक्कड़ में, वो सारी कहानियाँ उठाई, इर्द गिर्द कागज़ रख के जला दिए। कुत्ते के बच्चे को सुकून आ गया। फिर उसको मैंने अपनी रज़ाई में पाँव के साथ रखा और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं आपको कलमा मोहम्मद की कसम खा कर कहता हूँ कि जो नासिरुद्दीन सोया था, जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मैंने कुत्ते के बच्चे को निकाला बाहर,
نیچے سے لسی کا گلاس لیا, ایک بند لیا, آدھا اسے کھلایا آدھا خود کھایا. اس کے بعد وہ کتے کا بچہ چلا گیا. میں اب وہ راکھ سمیٹنے لگ رہا ہوں اس طریقے سے. ہاں میں یہاں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ تو آپ کی تو کل متاع کل اثاثہ جو ہاں تھا جلا دیا. وہ چونکہ وہ پبلک نو نہیں پتا کہ وہ کی ہوندا ہے ساڈے. ہاں وہ کہانیاں کچھ جی ہاں وہ میرے خیال کی نہیں کہ اگر لکھاں کروڑ روپیے بھی کو دبے تے اسی پھر بھی انہاں دے حوالے نہ کریے نا. وہ تساں ساتھ چھوڑیا سار چھوڑے تے ہن میں راکھ ہوں اکٹھی کر رہا ہوں جھاڑو سے. تو میرے پیچھے کمر میں ایک دم نا اتنے زور کا تھپڑ لگا تو میں چیخیا تے مجھے گالی دے کر کے اٹھایا فلم مل گئی ہے حسن عسکری صاحب. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہنا وہ فائل پھاڑ لے. میں کہا فائل تو میں ساڑ دیتی ہے. تو میں کہا ویسے میں نے یاد ہے چلا چلیے. نیچے اترے سر رکشے میں بیٹھے مونی روڈ جانا تھا 3 روپے 2 آنے کرایہ طے ہوا. تو 1 پاؤں اندر رکھ کے مجھے کہتے پیسے ہیں. میں کہ میرے کو نہیں ہے. کہتا میرے کو بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے کوئی سائیکل والا واقف ہے. میں کہ نہیں. وہاں سے پیدل ہم دونوں وہاں آئے اسلامیہ پارک چبر جی جہاں وہ رہتے تھے جہاں سے ان کا جنازہ بھی اٹھا. وہاں انہوں نے 4 آنے گھنٹے پر کرایہ پہ سائیکل ہی آگے میں بیٹھا اور وہ چلانا شروع کر دیا اور ہم مونی روڈ گئے. اس دن یہ کنڈے تھے امام جعفر صادق کے. وہ بار وہ بانٹ رہے تھے. وہ انہوں نے کھلایا دھوتی باندھی بنیان پہنے. ایک موٹا سا آدمی چھوٹے سے قد کا بیٹھا ہوا. کہندے جی اے اور رائٹر ہے جی میں تعریف کر رہا سا. کہندا اچھا اچھا. کہندا سنا یار میں نے کہانی سنا. میں نے کہانی سنائی انٹرول تک. وہ کہانی سن کے کہندے نے یار گل تے سوادی ہے. تے عسکری صاحب نے کہندے کنے پیسے لائے گا. تو وہ کہندے نے کہ وہ پاجی نے بیچارے دا کی جو دے گے لے لے. میں نے کہندا ٹھیک ہے. میں کہا یہ ٹھیک ہے. انہوں نے 101 روپے ایڈوانس دیتا. کہندا سویرے دفتر آ جا. 400 تے گل بنی ہے. مجھے انہیں انگلی کی تھی. کوئی پتہ نہیں چالیے گا. میں گھر آ کے اپنے دوستوں نے دسیا کہ میں فلم کر رہی 400 روپے. 188 روپے تو میں کلرک سا. تو میرے واسطے 400 روپے 2 مہینے کی تنخواہ سی بہت سی. اگلے دن میں دفتر اتنے گیا. میں تو اگر اجازت دیو میں بریک تو واپس آ کے اتوں شروع کریے. ہاں جی بسم اللہ. ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. بہت ہی یعنی کہ سچی بات یہ ہے کہ بریک لینے کو نا اور بریک پہ جانے کو دل نہیں کر رہا. سرگودے پرانے آئے ہیں تھوڑا کتنا دل کر رہا. یہ جو داستان ہے یہ جو واقعہ ہے زندگی کا یہ ہم بھی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کہاں آپ کو یعنی کہ سننے کو اور سمجھنے کو اور دیکھنے کو ملے گا. بڑے غیر معمولی واقعات ہیں اور شاید ہی کبھی پہلے میرے خیال میں اس طرح ناصر بھائی نے شیئر کیا ہوئی ہے. ہاں جی نہیں بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر میرے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم اتنی سپر ہٹ فلمیں کیسے لکھتے ہو. تو میں نے ایک قسم کھا کر بات کہتا ہوں کہ جتنے رائٹر میرے ارد گرد ہیں سب میرے سے قابل ہیں. صرف میری قسمت اچھی ہے. اور مجھے یہ کس چیز سے ملا 2 چیزوں سے ملا. ایک میری ماں کی دعا تھی اور ایک اس کتے کے بچے کی دعا تھی. ہاں وہ اندازہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں نے ایک فلم میں بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ کسی مجبور بے کس اور بے بس کا یا روتے ہوئے انسان کا جھکا ہوا سر اٹھا دو. اللہ کے سامنے لاکھ سجدے کرنے سے زیادہ بہتر. اللہ اکبر. اللہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر. اب اہل زمیں میں ہر ذی روح جو ہے وہ آتا ہے. انسان بھی چرند بھی پرند بھی پھول پودے بھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ خالق کی کریشن ہے اور ایک درخت ہے اس کی بھی میں حفاظت کروں بلا وجہ کیوں اسے میں کاٹوں. کوئی آ کے اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا. یہ نیکی بھی کہیں لکھی جاتی ہے اور کبھی کبھی یہی نیکی آپ کو دوسروں سے پتہ نہیں کہاں آگے لے جاتی. تو کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب. آج ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. خود ناصر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی ترقی کے پیچھے جو بنیادی 2 چیزیں تھیں ان میں سے ایک ماں کی دعا تھی اور ایک ان کو لگتا ہے کہ شاید اس جانور کی بھی دعا تھی یا وہ نیکی تھی جو انہوں نے اس جانور کی جان بچانے کے لیے. چھوٹے سے وقت کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا فاطمہ صاحبہ. اچھا جی سر جی اسی بھی پروگرام دے وچ ساڈے نال بھی گفتگو کریا کرو. جدوں سرگودے تو پرانے آندے نے مینوں بھول جاندے ہو تسی. جی فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اگلے مرحلے میں؟ سیگمنٹ کی جانب ہم جائیں گے لیکن میرا ایک سوال ہے ناصر صاحب. جی 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 لو سر تہاڈے کول او سوال پوچھے گی جڑے تسی ماضی چ ایک واری جدوں اپنے اسکرپٹ ساڑے نے تے یہ جی پڑھیاں لکھیاں خاتونوں کے وہ راہ کا کیا کیا آپ نے بتائیں نا پلیز. وہ آئس کہاں گئی؟ آئس نہیں ایش. آئس جو بھی ہے تسی صحیح کرنا. تسی میرے تے مارن دے ساری زندگی آپ عیاشیز کرتے رہے. ان آئسس کا کیا کیا ناصر صاحب بتائیں
پلیز میں ایک جہا بندہ مل گیا سی رستے میں سر چ پاتی. آپ پوچھئے جو پوچھنا چاہ رہی. جی شاہ جی مجھے بڑا تجسس ہو رہا ہے کہ ناصر صاحب نے 2 گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں, تو ناصر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی ہویا جی نا, دیکھو کی سوال پوچھا جی آپ نے 2 گھڑیاں باندھی ہوئی ہیں. نہیں, سوال انہوں نے بہت اچھا پوچھا ہے, اور بلکہ میرے حساب تو میں سب سے پہلے وسیع صاحب کو پہلا سوال ہی میرے سے یہ کرنا چاہیے. اور یہ کافی عرصے سے ہیں. ایک دفعہ میری بیگم نے یہ گھڑی اتروا دی تھی کہ نہیں اچھی لگتی, میں نے اتار دی, لیکن پھر میں نے سوچا نہیں, میں نے ٹھیک باندھی تھی تو میں نے باندھی ہوئی ہے. کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ سر کہ آپ سے بھی سوال ہے میرا کہ انسان کی زندگی میں وقت صرف 2 ہوتے ہیں. ایک تیرے آنے سے پہلے, ایک تیرے جانے کے بعد. ایک خوشی کا, ایک غمی کا, ایک کامیابی کا, ایک ناکامی کا, ایک اچھے دنوں کا, ایک برے دنوں کا. 2 وقت ہوتے ہیں. جب میرے اوپر اچھا وقت آتا ہے تو میں اس گھڑی کو دیکھ کر اسے کہتا ہوں کہ دیکھو جب برا وقت تھا وہ گزر گیا, یہ اچھا بھی گزر جائے گا, لہذا غرور نہیں کرنا. اور جب برا وقت آتا ہے تو پھر میں اس اچھے وقت کو دیکھتا ہوں تو اسے کہتا ہوں جب اچھا نہیں رہا تو یہ برا بھی گزر جائے گا, مایوس نہیں ہونا. تو کدی سر 2 نے سیل مکے ہوں, اگر 2 نے سیل مکے ہوں تو اندر دا سیل جاگ رہے ہوں گے. اور یہ رائٹ والی ہے آپ کے حساب سے اچھے وقت والی, جی, اور لیفٹ والی جو ہے یہ وہ برے وقت والی ہے. اور یہ فیصلہ آپ نے کب کیا تھا کہ 2 گھڑیاں پہنوں گا اور اس وجہ سے؟ ایسے ہی ایک دن میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول پڑھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کے 2 ہی وقت ہیں, ایک اچھا اور ایک برا. اچھے وقتوں میں غرور نہ کرنا اور برے وقت میں مایوس نہ ہونا. تو میں نے کہا میرے پاس تو ایک ٹائم ہے, میں نے دوسری گاڑی خرید لی, میں نے 2 گھڑیاں بن لی. واہ. اور اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے, میں دونوں سے جب میں حج پہ گیا ہوں تو وہاں اس پہ میں نے سعودی عرب کا ٹائم لگا, اور ایک پہ پاکستان کا, ایک پہ پاکستان کا ٹائم. کسی بھی ملک میں جاؤ ایک وہ اس کا ٹائم رہتا ہے, ایک اس کا ہوتا ہے, اپنا ہی چل رہا ہوتا. اور کتنا عرصہ ہو گیا اس یعنی کہ مختلف عادت کو آپ؟ یہ کافی سال ہو گئے. کافی سال ہو گئے. سر 20 منٹ پیچھے ہے پرلی گھڑی. کون اتوں نظر آ رہے ہیں؟ ان کا نا اپنا کام چھوڑ کے ہر دوسرے آدمی کے وقت پہ نظر ہے. کیسا چل رہا ہے اس کا؟ یہ وہ گل ہے کہ مینو نہ دے وہ دکھو لو. ہاں. تو ناصر بھائی ہماری گفتگو تھی کہ جس رات آپ نے اس 2-3 راتوں کا یہ قصہ ہے, آپ مایوس ہوئے, آپ روئے, آپ چلے گئے, ماں جی نے تانوں جناب سینے نہ لایا اور انہوں نے کہا جا پتر تینوں انی ترقی ملے گی کہ دنیا کہے گی کہ یہو جا پتر کسے ماں نے جمے ہی نہیں. اور آپ واپس آئے ڈھارس لے کے, حوصلہ لے کے, دعاواں لے کے, اور اسی رات وہ کتے کا بچہ جو تھا وہ مر رہا تھا, آپ نے اسے ایک غلاظت سے گٹر سے نکالا, سینے سے لگایا, آپ نے سارے اسکرپٹ جلا کے آپ نے اس کو راحت اور حدت پہنچائی. اور ویری نیکسٹ ڈے حسن عسکری صاحب آ گئے اور 400 میں آپ کو وحشی جٹ کے لیے سائن کر لیا گیا, وہ فلم جس نے آنے والے وقت میں گولڈن جوبلی ہونا تھا. جی سر. اچھا, میں یہی سمجھا کہ میں نے 400 میں فلم کر لی ہے, اور اگلے دن جب میں ان کے دفتر گیا تو میرے سے کہنے لگے یار یہاں تو مشکل ہے تو میں تمہیں ہوٹل لے دیتا ہوں. وہ مجھے لے کر منٹ کوبری روڈ پر گئے, وہ کونے میں ہوٹل ہے, آج بھی وہاں موجود, اس کا نام ہے نیشنل ہوٹل. اس نیشنل ہوٹل میں 2 روپے پر انہوں نے کمرہ بک کرایا, اوپر پنکھا تھا, نیچے چارپائی تھی, اور نیچے میں تھا. تو کہنے لگے یہاں جو کھانا پینا ہو تو کھا لینا, میں پیسے دیتا رہوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور وحشی جٹ کا اسکرپٹ آپ جلا چکے تھے؟ جی جلا چکا تھا, صرف آپ کے حافظے میں تھا؟ حافظے میں تھا. اب جاتے ہوئے اس نے ڈب میں صرف 400 روپے اور نکال کے مجھے دیا. تو میں نے کہا جی یہ کس بات کا ہے؟ کہتا کل تینوں 100 روپے دیتا سی, ہوں تیرے کو 500 آ گیا, باقی 3500 میں تینوں 500 کر کے نال دیتا. تب پتہ چلا کہ 4000 کی فلم. اوکے, آئی گاٹ. اچھا, تسی اپنے والوں 400 میں 400 ہم ہی پر لی سی. اس میں اب صرف ایک واقعہ بیان کرنے والا ہے کہ جو اس کے پروڈیوسر تھے وہ 3 تھے. ایک کا نام سلیم ملک تھا, ایک کا نام عظیم ملک تھا, اور ایک کا نام تھا ارشد مرزا, جو ڈائریکٹر بھی تھے اور ایکٹر بھی تھے. ٹھیک ہے. یہ تینوں اکٹھے پارٹنر تھے. ارشد مرزا جو تھے وہ لینا چاہتے تھے سعید سہیلی صاحب کو, جو سلیم ملک صاحب سے وہ لینا چاہتے تھے حزی قادری صاحب کو, اور جو عظیم ملک صاحب تھے یہ لینا چاہتے تھے تنویر کاظمی صاحب. ٹھیک ہے, تانوں کوئی نہیں لینا چاہتا سی. مجھے کوئی نہیں لینا چاہتا, مجھے حسن عسکری convince صاحب نے رکھوایا. اب تینوں پارٹنرز لڑ پڑے, اور فیصلہ یہ ہوا کہ کہانی ناصر دیب سے لے لیں, اور ڈائلاگ تنویر کاظمی صاحب سے لکھوا لیں, گانے حزی قادری صاحب سے لکھوا لیں. یہ طے ہو گیا. عسکری صاحب میرے سے بہت متاثر تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے.
تو انہوں نے میرے سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے 5,000 روپیہ اسٹارٹنگ اماؤنٹ دیا ہے تنویر صاحب کے لیے, میں نے لے لیا ہے, لیکن میں ان کے پاس نہیں گیا, تو تم اس طرح ہے کہ وہ جو ڈرامے کا سین ہے نا وہ لکھو, کہ وہ جو جب پولیس آتی ہے, اب تھانے میں گئے ہیں, ادھر وہ ولن پارٹی ہے, ادھر ہیرو پارٹی ہے, اس کے بھی بھائی ساتھ ہیں, افضال اس کا دوست ساتھ ہے, اور قتل اس کا باپ قتل ہوا ہے, اس کا بیٹا قتل ہوا ہے, یہاں بیان بازی اور مکالمے بازی ایسی بھرپور لکھو کہ واہ واہ ہو جائے, اور پھر جب وہ کہیں گے داد دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ ناصر صاحب نے لکھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. لو جی اگلے دن انہوں نے شوٹنگ رکھ لی, میں ساری رات سوتوں نے بیٹھ کے میں وہ سین لکھتا رہا, مٹاتا رہا, پینسل کچی سے لکھتا رہا. صبح اسسٹنٹ آیا, ارشاد ساجد ان کا نام ہے, تو کہنے لگے جو آغا صاحب نے سین مانگا, وہ میں نے ایک صفحہ جو تھا وہ پکڑا دیا, وہ آدھا لکھا. کہنا بس, میں کہا بس, تو آدھے سے میں تو ہارڈلی 4 سے 8 6 جملے آتے ہیں. کہا بے سوچتی رہ گئے, کہنا جی 4 جملے نے, تو میں کہا نہیں نے, وہ لے کر چلا گیا. تو تسی انہوں نے کہا بقایا پاؤز کر لو. تو گھنٹہ گزرا تو میرے پاس رمضان ڈرائیور آیا, سلطان راج صاحب کا, کہنا جی نیچے آغا صاحب ہے بلا رہے ہیں. میں نیچے اترا تو وہ سلطان راج صاحب کی گاڑی تھی لال رنگ کی, پیچھے عسکری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ میں وہ سین تھا, تو وہ میں نے کہنے بہ جا. اب سارے راستے وہ میرے بولے نہیں. جب بند روڈ پہ پہنچے میں کہا آغا صاحب ہویا کہ تسی چپ چپ ہو. کہنا یار میں اتنا بڑا رسک لیتا, میرے تنویر قاسمی صاحب نال بھی تعلقات نے, عزیز صاحب نال بھی نے, انہیں دی میں دشمنی بھی لیتی, تینوں ڈرامے دا سین کیتا, 4 جملے تو لکھ کے میں بھیج دیتے نے. میں آغا صاحب نے سین سنایا, سلطان راج صاحب, تو انہوں نے کہا کہ سین انہوں نے اس طرح سٹیا, تو انہوں نے کہا پہلے اس رائٹر نے بولا. تو کہندا ہے جدوں میں فلم ملی سی تو انہوں نے مینوں خاص طور تے کہا سی کہ رائٹر چنگا لویں, تو میں تینوں لیتا, تو انہوں نے میں نے کہا بھی کہ یار تو نہیں سی کرنا. کہندا انہوں نے تینوں بلایا. میں کہا اچھا, ہن میں نے سمجھ آ گئی کہ میں بےعزت ہونا اتنے جا کے. اور سلطان رائی صاحب اس وقت دی سلطان رائی تھے. ہاں جی, وہ جیسا گڈی چڑھی سی انہوں نے. ہاں, آگا سلطان رائی صاحب بیٹھے 15-20 ولن پارٹی سارے, الیاس کشمیری, ریحان ایکٹر, اپنا آسیہ بیگم, جگی ملک, پتہ نہیں کون کون, اے ایم اسٹوڈیو لان سی. وہ منو غالب دا مصرع یاد آ گیا, ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. جمع کرتے ہو کیوں, خیر سارے رقیب تو نہیں سن, مگر غالب کہتا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو, ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. اچھا ہن سارے اور تسی جناب تہاڈی ایک طرح دی پیشی ہو رہی. میں گیا سر, میں سلام کیتا, تو آغا صاحب نے کہا جی اے ناصر دی. آغا صاحب نے اس طرح میں سر تو لے کر بیٹھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ ہن آغا صاحب نے مراد ہے سلطان رائی صاحب نے. سلطان رائی صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی واہ جی واہ, اچھا ناصر دیپ صاحب تسی ہو. اب اس میں کافی طنز تھا. میں کہا جی اچھا اچھا, ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہو کہ ان پڑھ ہو. میں کہا جی میں ڈبل ایم اے کیتے. ہے اس الیاس کشمیری صاحب نے کہا آغا صاحب ڈبل ایم اے. میں بھی کہوں اچھا واہ 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 واہ. اچھا وہ میں ہوں میرے اندر جٹ جا گیا سرگوتے دا, کیونکہ جنی برداشت ختم ہو گئی. تسی پھر کڈے بیگ چو کنوں اینج کر کے باہر. بھائی جان جٹ جاگیا ہوئے تو پھر کنوں نہیں کڑدا ہوندا, کچھ اور کڑدا ہوندا. جٹ اندروں جا گیا تو میں کہا آغا صاحب گل ہے کہ میں کہانی لکھی ہے, گل میں اگر تمہیں نہیں پسند تو جہد کول تو دل کر لکھا لو, لیکن میں نے بےعزت کرنے کی لوڑ نہیں کی. کہندا نہیں یار میں تینوں بےعزت کیسے نہیں کرنا, بس تیرا آخری سوال ہو تو جواب دے تے پھر تو چلا جا. میں کہ حکم کرو. کہندا میں نے دسو سجے ہاتھ نال لکھ دیو کہ کھبے ہاتھ نال. میں کہ میں سجے ہاتھ نال لکھ. کہندا مینوں ہاتھ وکھا. میں کہ ویکھ لو. اٹھے انہوں نے میں اس طرح ہاتھ پھڑیا تو انہوں ہن چمنا شروع کیتا. سلطان رائی صاحب نے چمنا شروع کیتا, تو میں مزید میرے اندر غصہ آ گیا کہ اے طنز دی حالے میں سوچا بھی طنز پہ کرتے چم کے, تو پھر میں سینے نہ لایا. اور سارا مجمع, ہاں جی سارا مجمع آسیہ بیگم اور سینے لا کے تے ٹن لے کے, تے عسکری صاحب نوں کہندے, انہوں پیار نال حسنی کہندے سن. کہندا حسنی اگر تو چاہنا ساری زندگی سپر ہٹ رہے اس منڈے نوں نہ چھڈی. واہ. کہندا میں 150 فلماں چ کام کیتا ہے, اینی وڈی سچویشن تے 4 فکر. واہ واہ واہ. کہندا اتنے تو میں صفحے دے صفحے بولنا, میں سکرپٹ سٹ دینا. آپ کو یاد پڑتا ہے کیا کون سے 4 ڈائلاگس تھے وہ؟
جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پلیز. اس میں یہ ادھر ولن بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر ہیرو پارٹی ہوتی ہے, سلطان رائی ہوتا ہے, افضال ہوتا ہے, ادھر ریاض کشمیری, جگی ملک اور ساتھی ہوتے ہیں. افضال کہندا ہے دس تیرا کی بیان ہے اپنے اس جگی ملک جگی ملک نو, کہندا دس تیرا کی بیان ہے, کہندا دس دے صاحب نو انہاں نو مارن تو بعد انہاں دے پوترے بھی ماراں گا. تو ایک دم غصے نال کہندا اوے مورکھا اے بیان ہے, کہندا بیان نہیں ہے جٹ دا کھڑا کے. کہندا ہے تیرے کول صاحب نے انہاں لوکاں دے نام پوچھے نے جنہ جنہ تیرے پیو نو قتل کیتا ہے, کہندا ہتھ کڑیاں تو کھول دے تونا میں لائے جاؤں گا, نہ آپ لکھتا جائے. ایتھے سی ختم ہو گیا. واہ, وہ تو پھر مشہور ہو گیا ہوگا پوری انڈسٹری میں. سلطان رائی صاحب نے ناصر الدین صاحب کے یا ایک نویں رائٹر دے ہاتھ سے ملے. نہیں بلکہ انہوں نے اقبال کشمیر صاحب کے سیٹ تے گئے, اتنے سین سی عزیز میٹھے صاحب رائٹر سن, تو انہوں نے 2-3 صفحے کا سین دیتا ہے یہ آگے صاحب پڑھ لو. تو انہوں نے اس طرح کر کے تین کر کے سٹیا, تو انہوں نے کہ نکو ادھر آ, کہتے کہ کہتا میں تین سین سنانا, سین کی ہوں. انہوں نے یہ سین سنایا تو کہتا کون رائٹر ہے, کہتا ایک سکا جہا رائٹر ہے گا اتنے ایم اسٹوڈیو بیٹھا ہے. ایج تسی انہوں نے جانتے ہو کہ ظہور سن انہوں کا سسٹم سی جڑا بعد ڈائریکٹر ہو گیا, وہ مجھے بلانا آیا تو پان کھانا سی. انہیں انہوں بھیجا, میں ایم اسٹوڈیو چ بیٹھا سا, ریان میرے کول بیٹھا سی ایکٹر, تو مینوں کہندا تاڑے چوں ناصر دی کون, ایک پاسے اسسٹنٹ بیٹھا سی, ایک پاسے میں بیٹھا سا. اور اقبال کشمیری صاحب وہی ہیں جنہوں نے آپ کے مطابق آپ کو پہلا ہٹ دیا؟ ہاں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تینوں کنے رائٹر بنایا. وہ جب آیا تو انہوں نے مینوں کہندا کہ جب آپ روتے بھی نکلے ہیں نا. ہاں جی, تو آیا تو بڑی تیز کہندا تاڑے چوں ناصر دی کون ہے. وہ اسسٹنٹ نے کہا جی یہ نہیں. مینوں کہندا تو ہے, میں کیا ہو, چل تینوں اقبال کشمیری صاحب نے بلایا. یہی بالکل سیم جملہ تھا. ہاں, میں کہ اقبال کشمیری صاحب کی کرتے ہیں, کہندا کی کیا تو, میں کہ جی میں تہاڈے کو پوچھ رہا کہ اقبال کشمیری صاحب کی کرتے ہیں. وہ ریان نہیں صاحب تو جان کے پوچھا ہی کہ تن پتہ ہی نہیں ہے. نہیں مجھے پتا تھا, میں نے جان کے ٹھیک ہے کہا. ٹھیک ہے, میں بدلا سے لاؤں. ہاں, ادھر ریحان صاحب نو کہندا صاحب جی وہ تھوڑی چ بہتا پی گیا, انہوں سمجھاؤ. اقبال کشمیری صاحب نے بلایا, ٹیکسی ڈرائیور بابل زدی یار دیس پنجاب دے, یہ کہندا اقبال کشمیری کون ہے. میں وہ جملہ تے گال تے نہ کڈی. میں کہ گل سنو انہوں جا کے کمی کہ مینوں بندہ دسے جڑا انہوں ڈائریکٹر مندا ہے. میں کہ پہلی فلم بنائی ٹیکسی ڈرائیور, اینڈ یہ سی کہ ولن جڑے ہیرو نو مار کے سٹ جاندے نے, جدوں اپنے ڈیرے تے پہنچ دین تک لوچ بھجیا سلطان نہیں کھلوتا ہوندا ہے. اس تو بعد یہی اینڈ جڑا یار دیس پنجاب دا تے یہی اینڈ زدی دا. کہندے انہوں کون کہندا ڈائریکٹر ہے. میں کہ انہوں کو پہلے ڈائریکشن جس کرنی تے اسلم ڈار صاحب کو سکھے. ایک پاسے بشیرہ, ایک پاسے دل لگی, ایک پاسے انہوں نے فلم بنائی سی جہدے وچ وہ بٹ سی جڑو جنگل دے تے بنائی سی, ہاتھی دے تے بیٹھا ہے. میں کہ نہ مزاج ملدا ہے, نہ ماحول ملدا, نہ جغرافیہ. ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ڈار صاحب کے. انہوں نے جناب جا کے سیم کہہ دیتا. اگلے دن سویرے جناب رائے صاحب دا وہی ڈرائیور آیا, کہندے تو رائے صاحب وہ تھے گول چوک تے رہندے سن, اپنا علامہ اقبال ٹاؤن دا انہوں نے اتحاد کالونی دے کول گول چکر سے اتنے رہندے سن. سلطان رائے صاحب اے کار نہیں سی بنایا. اتنے میں گیا تھا کہ اقبال کشمیری صاحب بیٹھے, سارے لوگ بیٹھے. تو میں گیا تو من رائے صاحب نے اس نے پوچھا, میں سلام کیتا, کہندا تیرے کول ظہور حسین گیا سی. میں کہ جی نا تو میں نہیں پتا, لیکن اے گیا سی. انہیں کی کیا سی. میں کہا جی نے کہ اقبال کشمیری صاحب نے بلایا. کہنا پھر تو کی کیا. تو میں کہ جی میں کہا کہ اقبال کشمیری کی کردا ہے, یہ وہ فلان. تو پتہ ہے کون. اچھا بابل جی پہلی باری انہوں نے سلطان ایک بدماش دا رول دے کے ہٹ کرایا سی. اقبال کشمیری صاحب. اقبال کشمیری صاحب تو وہ اقبال کشمیری صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. رسپیکٹ کرتے ہیں, استاد بھی منتے سن. اچھا, تو نو ڈاؤٹ استاد ہے سی. وہ تو لگ گئی. کہندا تیری یہ ضرورت یہ وہ فل معافی مانگ. میں کہ سر معافی میں نہیں منگنی. کہندا کیوں. میں وہ واقعہ سنایا. میں کیا اس آدمی نو میں ویشے جٹ دی کہانی سنائی. وہی کہانی تسی میرے ہاتھ چومے نے. جڑے تسی میرے ہاتھ چومے. تے انہیں مینوں ایڈی گال کٹ کے کہا تینوں کنے رائٹر بنایا, میرے دفتر چوں باہر کر. میں روندا باہر گیا. میں ڈبل ایم اے کیتا, میں چودھری دا پتر. اللہ نے اس عزت دیتی. تے انہیں مینوں اینا بےعزت کیتا. کہندا کیوں ہے, انہیں تینوں کہانی سنائی سی تے تو انہوں یہ کیا سی. کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نہیں یاد. میں کہا جدوں تمہیں یاد نہیں. کہ ٹھیک ہے سر, پھر میں بھی ساری کر دینا. پھر مینوں بھی یاد نہیں, اور جفی پی گئی.
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੁਟੇਰੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਂ, مطلب کرتا درتا میں ایسا پروڈیوسر اور سن. میں نے ان کی جہاں شرط ایک ہی رکھی تھی، میں نے کہا جو میں لکھ کر دوں گا اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی. فیل ہوئے پاس ہوئے میری، وہ انٹرنیشنل اٹھے پھر سپر ہٹ ہوئی فلم. مگر بعد میں پھر آپ کے تعلقات ان سے بالکل ٹھیک رہے اقبال کشمیری؟ ہاں جی پھر ٹھیک ہو گئے اقبال کشمیری صاحب سے. ٹھیک ہے، میں کبھی اپنے دل سے سر رکھتا نہیں، میری جو کچھ بھی ہوتا میں فوراً ریئیکٹ کرتا. بے پناہ یادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ناصر ادیب صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی ناصر صاحب، اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پبلک سب جانتی ہے. تو شاہ جی دیکھتے ہیں ناصر صاحب سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے. جناب. ناصر صاحب، میں تیری پکی پکی مشہور خاں والا ڈائلاگ اردو میں سن کر کیسا لگا؟ لوگ ماہرہ کو کیوں نہیں بخش رہے؟ بہت اچھا جی. بلکہ اس کا ایک جملہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ بلال اشاری نے نہیں لایا. کہندی میں 10 مولیا نے کہ میں تیری پکی پکی مشوق ہاں، کہندا مینوں پکی پکی نہیں کچی کچی چاہیے. ناصر صاحب میں بھی ایک کڑی نو کہہ بیٹھا کہ تو مینوں کہہ میں تیری پکی پکی مشوق ہاں، اجے میرے منہ چ لفظ سی انہیں پکی اٹ دے ماری تیرے سے. اچھا یہ بتائیے، یہ ہو جاتا ہے لوگ، میرے خیال میں لوگوں کو آگے بڑھ جانا چاہیے، اور وہ بڑی اعلیٰ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر آپ جیسا آدمی سرگودے دا لہجہ، یہ کوئی اتنا کوئی غیر معمولی کام تو نہیں تھا اگر 2 4 10 ٹیکس کروا کے اور ایگزیکٹلی اس لہجے پہ لے آتے؟ اسے ایک جملہ ہی تھا اصل میں نے تو ان کو ریکارڈ کر کے دیے تھے سب سین. اچھا اچھا اچھا. جی ہاں، اور جتنے آرٹسٹ تھے کسی کو بھی پنجابی نہیں آتی تھی، ڈائریکٹر سمیت کسی کو نہیں آتی تھی. تو وہ پھر کرتے رہے لیکن ڈبنگ میں آ کے پھر کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے 19-20 ہو گیا. لیکن میں نے ایک تجربہ کیا تھا ویشی جٹ میں، جب آسیہ کو لیے تھے تو پیور اردو سپیکنگ تھی. اچھا. کراچی سے آئی تھی. اچھا. پہلی فلم اس کی وہ پنجابی تھی، اس کو میں نے سکھائی. لیکن اس نے کہیں چگلی نہیں کھاتا لے جاؤں، لیکن اس نے کیا پک کیا سر کہ وہ پھر مکھ امر ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیں جب کسی بھی زبان کا، پنجابی ہو اردو ہو، جب اس کو اس کے اصل لہجے کے ساتھ بولا جاتا ہے تبھی اس میں حسن پیدا ہوتا ہے نا. اور پنجابی زبان کا تو لہجہ ہی کاؤنٹ کرتا ہے. یس، لہجہ ہی کاؤنٹ کرتا ہے. اسی لیے لڑنے میں بھی مزہ آتا ہے. یس یس یس. اور پیار کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اب دیکھیں ایون اگر آپ پنجابی میں معشوق کہیں گے تو مزہ نہیں ہے، نہیں ہے وہ مشوق. اس کی وجہ نا یہ ہماری مٹی کی زبان ہے اور ہماری ماں کی زبان. ہاں. اچھا لہجہ تو دیکھو وہی ساڈا جانگلی لہجہ تساں استعمال کیتا ہی نا ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ. جی سب تو زیادہ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ حمزہ عباسی. اور پرفارمنس کے حساب سے حمزہ عباسی. اچھا ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ حمزہ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਲਮ؟ جی سر فلم ہی مولا جٹ پہلی بھی ولن دی فلم. جی ہاں جی ہاں، یہ بھی ولن دی یہ بھی فلم. ولن دی فلم. حمزہ دا کیڑا جملہ تھا بہت سواد آیا ہے کہ بھئی یار سواد آ گیا، چس کرا دیتی ہے؟ کہتا ہے پہلی باری ساڈے پنڈ وچ کوئی شیر آیا ہے، اے وکھری گل ہے کہ پوچھل دے بغیر آیا. کیا بات ہے. جی ناصر صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر بیگم صاحبہ کبھی غصے میں آئی ہوں اور انہوں نے کہا ہو اج گنڈاسی دیاں چوڑیاں میں چڑھاواں گی تواڈی خیر نہیں، تو پھر آپ نے بچنے کے لیے کون سے ڈائلاگ کا استعمال لائے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ 50ویں ایک کم 50ویں سالگرہ منائی ہے شادی کی. بہت جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے آپس میں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، لیکن آج تک میری بیوی نے مجھے تو نہیں کہا، نہ میں نے کبھی ان کو تو کہا. آپ سے لڑائی شروع ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں، واہ. لہٰذا وہ نوبت نہیں آتی. گنڈاسا تو دور دی گل ہے، گنڈاسا صرف فلماں لئیے گا. ہاں جی. ویسے دوستوں میں تو آپ کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے. جی میں آپ کو کب سے جانتا ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں میں ہمیں رکھا. مگر یہ ہے کہ ادروائز نا ایک
ایک خودداری جو ہے وہ آپ کے اندر ہے نا, آپ محسوس کرتے ہیں اپنے رویوں میں. یہ جیسے آپ نے بھی کشمیری صاحب والا بھی جو واقعہ شیئر کیا, اور وہ بھی ابتدا میں, اور اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے. کچھ لوگ شاید اسے انا بھی کہتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. کہ کبھی ایسا ہوا کہ اتنی شدت ہو گئی ہو کہ جو کہتے ہیں نا کہ گنڈاسے تک نوبت آ گئی ہوگی؟ جی, یہ سرور بھٹی کے ساتھ آئی تھی جب اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ناصر صاحب یہ کیا لکھا, میں نے لکھا, میں نے یوں کیا, یہ اکثر باتیں. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا آج کے بعد میں کام نہیں کروں گا. میں نے کہا تمہاری جھولی میں صرف 2 فلمیں, ایک مولا جٹ اور ایک چانوریاں, ساری زندگی آپ ان کی کمائی کھائیں گے اور ساری زندگی ترسیں گے ناصر ادیب کو. اللہ اس کو غرق رحمت کرے, چلا گیا اس دنیا سے. تو 27 سال ہو گئے اس کے مجھے مناتے ہوئے کہ میرے ساتھ کام کرو. میں نے کہا نہیں کرنا, میں نے نہیں کیا. جی السلام علیکم. ناصر صاحب سے میرا کویشچن ہے کہ جو مشہور مووی ہے مولا جٹ, اس کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا تھا, نواں آیا سونیا. تو اگر آپ کو یہ اردو میں لکھنا پڑے تو آپ یہ ڈائلاگ کیسے لکھیں گے, اور دیگر جو اس مووی کے مشہور ڈائلاگز ہیں ان کو آپ اردو میں کیسے لکھیں گے؟ وہ اس طرح ہوئے گا, نئے آئے ہو بھائی. اس کا آپ کو میں مختصر جواب دوں کہ پنجابی کا نم البدل نہیں ہے کوئی. تو نواں آیا سونا, نواں آیا سونے ہی رہے گا, نیا آیا سونے کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ جو پنجابی زبان کی ایک بھرپورتا ہے نا, ہاں, اس کی ویلیو, ورنہ اس لہجے میں, اس لہجے کو نیچے کر کے دھرمیندر نے 4 دفعہ مولا جٹ کو بنایا. بالکل صحیح. چاروں دفعہ فلاپ. آپ دیکھیے ناصر بھائی, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور وڈ دیں گا. ہاں جی, بڑا فرق ہے. کتنا اب دیکھیں, زمین آسمان دا. میرے سے دھرمیندر نے پوچھا یار میرے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے, میں کہا صرف لہجہ. میں کہا ہوں شتروسن گنا پوچھتا ہے اس مٹیار دے سر تو چنی کنا لائی آ, میں کہ اے نہیں ہوندا, کہندا دس ہوئے میری بہن دا سر کنے ننگا کیتا ہے. یہ ہے پنجاب. تو یہ جو لہجہ ہے نا, یہ نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں چندی گڑھ میں جتنی فلمیں بنتی ہیں پنجابی, ان میں لہجے کی کمی ہے. وہ کامیڈی میں چلے جاتے ہیں, اور اب وہ لوگ تنگ آ گئے کامیڈی سے, اب وہ ختم ہو گئی بات. مولا جٹ جی کیا نہیں رائی صاحب نے آپ پہ لت لا کے رکھ دے نتا. انہیں ایک گل اردو چ اپنا نت بھائی اپنی ٹانگ اتار دے. ارے یہ بھی دیکھیں نا, لت وڑ دینا, یہ بالکل ایک چیز ہے, ٹانگ کاٹ دینا. تو ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے, اردو کی اپنی خوبصورتی ہے, اپنا لہجہ ہے. فلم دے وچ ویر اگر دکھانا ہوئے تو میرے خیال وچ پھر اس تو بہتر لہجہ تے شاید کوئی نہیں ہے نا. بالکل وائنڈ اپ تو نہیں مولا جٹ دے دانی میڈم دانی کہندے نے گنڈاسے دیاں چوڑیاں چاڑ لے مولیا. ہن یہ گل اردو چ ہوگی, مولے بات سنو, وہ گنڈاسی کی چوڑی اس کو ٹائٹ کر لو تھوڑی, کیونکہ دشمن کافی کلوز آ گئے. آپ نے جو اردو فلمیں لکھی وہ بھی سپر ہٹ. ہاں جی, وہ ساری سپر ہٹ ہے, لیکن بات یہ نا وہ دب گئی جیسے ہوتا ہے نا, بس ہوتا ہے. وہ آپ والی بات ہے کہ سورج کے سامنے پھر ستارے ماند ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ پھر ان کو اردو کی طرح لکھا نا, اور اردو زبان. لیکن آپ دیکھیں, آپ اگر شائستگی ہے, لوگ میری پنجابی فلمیں دیکھ کے مجھے ان پڑھ سمجھتے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہوئے گا, لیکن آپ قاتل کی تلاش دیکھیں, ندیم صاحب کے ساتھ میں فلم ہے, انسانیت کے دشمن دیکھیں, آپ وہ دیکھیں, نصیب دیکھیں, خطروں کے کھلاڑی. تہذیب آپ کی تھی. ہاں جی, خطروں کے کھلاڑی دیکھیں, دل دیکھیں. تو لیکن وہ یہ ہے کہ وہ لگتے نہیں ہے کہ یہ ناصر ادیب ہے. جو آپ نے اردو فلمیں لکھی جیسے نصیب کا ذکر ہوا, قاتل کی تلاش کا, دیگر اس کا, ان میں سے کوئی پسندیدہ ڈائلاگ اردو کا آپ کا؟ وہ ہیرو بولتا ہے ویلن کو, کہنا یار ہاتھوں کی لکیروں پر مت جانا, کہ نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. واہ 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 واہ, لیکن کس طرح سے بات کہی ہے نا. جی ہاں, انڈائریکٹ. جی ہاں, واہ واہ واہ. اس کا کیا مطلب ہوا بنا؟ میرے والا حساب ہے سمجھو. یار تم کتنے خوش قسمت آدمی ہو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہوئے آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہماری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 7 سال لگے تھے اقبال کشمیری تک پہنچنے میں. تو پھر بھی تسی اتنے روندے نکلے. وہ تو روندہ نکلتے آج تک ہنس رہے ہیں. بڑی باریک گل ہے, تر سمجھ آئی. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, پھر وقت بعد آپ ساتھ ہیں بنیں کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے سے موجود ہے ون اینڈ اونلی محترم ناصر ادیب صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नासिर साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? सिर्फ एक ही है जी कि एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो 3 कहानियाँ लेकर आया था। उस कहानी में से सिर्फ एक फिल्म बनी जिसका नाम है ये आदम, जिस पे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ। तो 2 कहानियाँ मेरे पास है, वो जिसको सुनाता हूँ वो तारीफ़ करता है, बेपनाह तारीफ़ करता है, लेकिन बनाता नहीं है, कहता है सनसर नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है और यही मेरा रिग्रेट भी है कि काश वो फिल्म बन जाए, क्योंकि वो हशर के मैदान में अल्लाह के सामने मेरी तमाम फिल्मों का कफ़ारा होगा। और उसका नाम क्या है? इब्राहिम। इब्राहिम। कोई ऐसी चीज़ जो गिल्ट में मुब्तला रखती हो? जी, मैं एज ए राइटर जो महसूस करता हूँ कि जो मैं लिखना चाहता था या जो मैं आज भी लिखना चाहता हूँ वो मुझसे लिखवाया नहीं गया। मैंने इस सिलसिले में काफ़ी मुनाफकाना स्क्रिप्ट लिखे। मुनाफकाना स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि मैं उन चीज़ों को बयान करने पे बेहतर अंदाज में मजबूर हो गया जो कि नहीं करनी चाहिए थी मुझे। और उसमें ज़िम्मेदार जो है मेरे अपने हिसाब से वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्टर है, क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर हैं जो फिल्म की अहमियत को समझते हैं। 2 कौमों को सामने रखे, एक जर्मन कौम जिसने 2 आलमी जंगें लड़ी और दोनों हारी, और एक जापानी कौम जिसने 2 एटम बम खाए। कभी किसी ने नहीं सोचा कि दोनों कौमें आज फिर उसी तरह उसी मकाम पर खड़ी, 2 जंगें हारने के बाद और 2 एटम बम खाने के बाद। ये कैसे हुआ? ओनली थ्रू फिल्म। जर्मन कौम ने भी अपने कौमी मॉरल को फिल्मों के ज़रिए अपलिफ्ट किया, और जापान ने भी वो 2 एटम बम खाने के बाद फिल्में बनाकर अपने आप को वहाँ तक लेकर आए। फिल्म एक ऐसा मीडिया है, फिल्म जो है ये वाहिद मीडिया है जो कौमों की सोच बदल सकता है, और कौमें सिर्फ सोच बदलने से बनती हैं। किस सब्जेक्ट पे, किस फिल्म पे आपको, जैसा कि आपने कहा कि अफसोस होता है, नदामत होती है कि जो आप नहीं करना चाहते थे वो आपने किया और उसमें महारत हासिल हो गई ना? महारत का मतलब ये है कि वो इतना आपने उसमें कि उसमें एक इम्पैक्ट आने लगा। जितनी फिल्में लिखी उनमें 70% फिल्में तकरीबन बदमाशी पर लिखी, और इसलिए लिखी कि जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है वो कुछ इस किस्म की है कि हमें वो एक कैद करके रखती है। मसलन बांग्लादेश पे मौजू पे कितनी कहानियाँ बन सकती हैं, नहीं बनाई गई। कश्मीर के मौजू पर कितनी कहानियाँ बन सकती हैं, नहीं बनाई गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है, जिसमें जैसे आप देखें वहाँ फिल्म रिलीज़ नहीं होने देते जो पाकिस्तान की है, जहाँ रिलीज़ हो जाती है। इस मौजू पर फिल्में बन सकती हैं। एक ये बार्डर जो एक लकीर बन गई, एक इकट्ठे रहने वाली फैमिली के दरमियान में एकदम दीवार आ गई, बार्डर आ गया, तकसीम हो गई। इस तकसीम का गलत मतलब लिया गया। इस तकसीम का ये मतलब नहीं है। 2 भाई रहते हैं, उनके दरमियान में एक दीवार होती है, वो इतनी नीचे की जा सकती है कि उधर से भाई आके दूसरे को चीज़ लेकर दे सके। इस मौजू पर बड़ी फिल्में बन सकती, नहीं बनाई गई। तो पीछे मौजू क्या रह गया? गलियों के गुंडे रह गए या ज़ाती दुश्मनी रह गई। लिहाजा मैंने ज़ाती दुश्मनी पे फिल्में लिखी, वैसे जड़ से शुरू हुआ। लेकिन इसको आप कैसे देखेंगे कि चलिए ये आपको इस बात का एहसास है, आप पे बाज़-औक़ात फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं, आप उसी दौर का हिस्सा भी हैं कि भाई इन्होंने गंडा सा दिखाया, लड़ाई दिखाई। आज आप खुद भी कह रहे हैं कि आपको एहसास है, मगर आपने ये साथ में कहा कि मजबूरियाँ इस नौयत की थी, वरना हम और सब्जेक्ट्स पे बनाना चाहते थे, ये आपने कहा। मगर आपको एहसास है कि बदमाशों पे ज़्यादा काम हुआ। मगर जब नौजवान नस्ल आती है जिनके पास पैसा भी है, विजन भी है, सारी दुनिया का सिनेमा भी है, मैं बिलाल लाशारी साहब की और दीगर उसकी बात कर रहा हूँ, मगर वो आपसे वही तकाजा करते हैं, वही बदमाशी है, वही लड़ाई है और वही दुश्मनी है, और उसको और ज़्यादा अपना रोमांटिसाइज करके मॉडर्न वे में यूथ तक पहुंचाया गया है। कोई रोमांटिक प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो सकता था आपके साथ उस वक्त? बस ये तो बिलाल लाशारी से पूछें, मैं वही देखिए आगे आपसे नहीं, मैं बिलाल को मैं एक बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टर का जो एक्शन में, और क्योंकि इख्तियार डायरेक्टर के पास है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर को तालीम देनी चाहिए, क्योंकि उसने कहानी का सिलेक्ट करना है, उसने एक्टर को सिलेक्ट करना है। आप देखें ना, सुल्तान राय थे, हर डायरेक्टर ने सुल्तान राय को कास्ट किया,
کسی ڈائریکٹر نے یہ نہیں سوچا یار کوئی اور بھی لے لو. حیدر چودھری صاحب نے سوچا, انہوں نے ننھے اور علی جاز کو لے کے دبئی چلو بنائی, وہ کامیڈی فلمیں شروع ہو گئی. رسک نہیں لیتے, ایک بس وہ کہتے ہیں نا بیساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں. گوٹ یور پوائنٹ, کیونکہ وہ اتنا بڑا برانڈ ہے کہ وہ ایسی بیساکھی ہو گئی ہے مولا جٹ اور یہ سبجیکٹس کہ جو بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا اس کو لگتا ہے کہ میں پار ہو جاؤں گا نا. اوکے, یہ فرمائیے تقریباً اس کی ریلیز ہوئی 79 میں 79 میں. سو 80 20 40 43 ایئرز کے بعد آئی ہے, تقریباً 45 سال ہو گئے. یہ فرمائیے 40 سال پلس, یہ فرمائیے ایمانداری سے, اس لیے نہیں کہ آپ اس کا حصہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا جٹ کے سحر سے اور اس کے امپیکٹ سے, اثر سے, کہ آنے والی نسل جو ہے وہ یہ بھول جائے اور یہ نہ سوچے کہ یار مولا جٹ ورگی فلم جڑی ہے وہ ایڈی وڈی ہٹ ہوندی ہے, وہ جا سبجیکٹ کڈا وڈا ہٹ ہوتا ہے, تو ناصر صاحب نے ریکویسٹ کرو کہ یہ لکھ دن بدماشی تھے. کب نکل سکے گا پاکستان؟ نہیں نکل سکے گا, میری زندگی میں نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد دا وارئر آف مولا لکھ رہا ہوں. حضور ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ میں جب بھی پلٹ کر دیکھتا ہوں اپنے بچوں کو تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میرے بچے سارے بچوں سے اچھے ہیں, لیکن وسیم بھائی میرے بچوں نے جتنا مجھے پیار دیا, جتنی مجھے رسپیکٹ دیا, جتنے پیار سے مجھے رکھا ہے, میرے خیال میں آج تک کبھی کسی آدمی نے, سرمایہ دار نے اپنے پیار سے کسی معشوق کو بھی نہیں رکھا ہوگا. واہ, مشوق؟ ہاں جی, معشوق نہیں, مشوق. تو وہ جتنا بس آپ ایون کہ میری جو بہو ہیں وہ بھی. ہاں, یہ جو گھر میں ایکا ہے آپ کے, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے؟ تربیت ہے, نصیب ہے, بیگم صاحبہ کی؟ نہیں, اس کی وجہ صرف میری بیوی ہے, آمنہ بہن جو ہے. وہ اس کا جو کریڈٹ ہے نا, دیکھیں میں سن کے میرے اختلافات بھی چلتے ہیں, کسی بھی گھر میں ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہوتے ہیں, لیکن اس نے آج تک ان اختلافات کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. مطلب بچوں کو اس نے ایک ہی بات کی کہ باپ نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا, تم نے باپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو اللہ ہی جانتا ہے, مگر کیا خبر کہ وہ جو اس رات آپ نے اپنے دیکھیں نا, کسی رائٹر کا اور کتنے سبجیکٹس مچل رہے ہوتے ہیں اور اس کو لگتا ہے میں نے اچیو کرنا ہے, اس کا سب کچھ وہی سکرپٹس ہوتے ہیں نا, اور وہ اگر جلا کے کوئی جانور کی جان بچانے کی کوشش کرے, کیا خبر اس کے اثرات ہی. شکر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ فلم جب لگی ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ, جتنے لوگوں کو میں نے ٹکٹ دیے تھے, میرے بڑے پیارے عزیز سارے جاننے والے, وہ میری فلم کو سارے انٹرول میں دیکھ کر چلے گئے. ہاں جی, انہوں نے خیال سی کہ نہیں چل رہی, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے کہتے, انٹرول کے بعد دیکھی نہیں. پھر جا کے پھر مہینے بعد پھر ٹکٹ لے کر دیکھتے رہے, 2 دفعہ دیکھی, کسی نے 3 دفعہ دیکھی. تو سر یہ فرق تھا اصل میں. بات ایک میں بتاتا ہوں, میرے ایک ڈی ایس پی بڑے فین تھے ملتان کے, انہوں نے فرمائش کی لیجنڈ آف مولا جٹ کا بڑا انتظار تھا لوگوں کو کہ یار یہ فلم رک بھی گئی, یہ بہت کچھ ہوا, کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ دیکھنی ہے. پھر بلال صاحب کا بھی نام تھا, آپ کی اپنی, کہ میں نے آپ کے ساتھ دیکھنی ہے. میں نے کہا یہ پہلے دن تو میں نہیں آ سکتا, میں سیچرڈے کو ملتان آ جاؤں. کہتے ٹھیک ہے. جمعے کو فلم لگ گئی, جمعرات کو تو اس نے رات 10:30 بجے مجھے فون کیا. تو میں نے فون جب سنا, میں نے دیکھا, میں نے کہا یار میں کل آؤں گا, فلم تو لگ گئی ہے. کہتا نہیں ناصر صاحب میں نے فلم دیکھ لی. میں نے کہا یار کیوں دیکھی؟ اور یار بیوی بچے کہنے لگے, تیری بھابی کہنے لگی تسی باکس بک کراؤ اسی آج ہی ویکھنی. تو میں پھر لے گیا. میں نے کہا پھر کہنے لگا یار برا تو نہیں بنائے گا؟ میں کہا نہیں. کہتا یار میں نے تیری فلم آنے دی نہیں لگی. میں نے کہا کوئی گل نہیں. تو میں کہا بچے کی کہندے ہیں؟ کہندا بچے کہندے نے جی گھر جان تو پہلے اگلے جڑے دن دے میں باکس بک کرا کے دیو, اسی دوبارہ ویکھنی. تو میں کہا بھی یہی ڈفرینس ہے صاحب جی, یہ جڑا جنریشن گیپ ہے نا, یہ تواڈے واسطے فلم نہیں سی, یہ اج دے یوتھ واسطے فلم سی. وہ انہاں لوکاں واسطے فلم سی جڑے ان پڑھ سن, جنہاں نے ہر حال 'چ فلم ویکھنی سی. یہی وجہ سی کہ سلطان رائی نو 16 بندے پولیس والے گولیاں مار رہے نہیں ڈگ رہا, مصطفیٰ قریشی نو مار رہا نہیں ڈگ رہا. میں کہ انہاں لوکاں واسطے فلم سی. اج دے لوکاں نو پتہ کہ کاربین دی گولی نال سلطان رائی مرڈر ہو گیا. تو میں کہ انہاں واسطے فلم. تے کہندا یار تو ٹھیک کیا. تے اس نے وہ فیصد دیتے جی. ہن وہی لوگ جڑے کہندے سن انج تے یہ تے وہ کہندا یار ناصر دی کمال ہو گئی. میں پھر اپنے رب ول ویندا تے پھر میں سوچی پی جاندا کہ میرے مالکا کوئی چنگا کام میں تے نہیں یاد میں کوئی کیتا ہوئے. خبریں کتنی دعا لائی ہے تو مینوں, خبریں کی رحمت ہے تیری میرے اوتے. واہ. یہ فرمائیے سب سے
तलख तरीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? मेरे 2 जून 1992 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਖ ਲਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। और आप उनके पास थे? मैं पास था। क्या मुकालमा हुआ? आप मुकालमे के आदमी, आप जानते हैं कि एक शख्स जो दुनिया से जा रहा हो उससे जो आखिरी बात होती है, कोई उसका मेरी बड़ा माँ impact ने होता है। कोई मेरी गाल यही मैंने दुख है, कोई मेरी माँ ने गाल नहीं की, बस मेरा हाथ फड़े ते मेरे हाथ में मजबूती नाल फड़े कुट के? हाँ कुट के ते कम रहे सन ते मैं मां कहता रहा, वो कुछ बोलने की कोशिश करते रहे, नहीं बोल सके, तो हाथ की गिरफ्त जी खत्म हो गई। और मेरा ईमान है कि जिस वेले मेरी माँ कुछ बोल रही सी, मैनू जो लगता है जो फिर बाद जी मैं लाइफ गुजारी है, मैंने नहीं लगता कि मेरी माँ जानती बार भी मैंने यही कह रही थी कि पुत्र तू जदों तक जीवेंगा बादशाही करेंगे, फिक्र ना करें। ओह, नासिर भाई ਤੇ हर राइटर नासिर अदीब बन सकता है अगर वो मां नूं सवाल लैण दे मजबूर कर दे। मां तुहाडा कोई मुर्शद नहीं, कोई वड्डा मज़ार नहीं मां तुहाडा। जी और कोई सवाल? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦਾਨਿਸ਼, ਐਸਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PhDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ मैं हमेशा एक गल कहते सन जो मैं लाहौर आया, कहती पुत्र तू लाहौर जा रहे हैं बस 2 काम ना करी। मैं क्या की कहती कि चोरी ना करी कि यारी ना करी। एक चोरी ना करी, एक यारी ना करी। मैं क्या अच्छा माँ, मैं आ गया। मैंने एवं याद है मैं चोरी तो मैं नहीं करता, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬਣਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਯਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਖਲੋਗੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਯਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਰਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਕੰਡਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਰੱਖ ਲਾ, ਇਹ ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ। ये जी वैल्यूज सन, अक्सर मैं देखना कि आज की माहौल में बात हो रही होती है कि भाई औरतों को अपने बेटों को सिखाना चाहिए तो माशरा तब्दील होगा। सारी जिंदगी साड़ियाँ मावां ने ये तुसी जिहड़ी गल कीती है, मेरे ख्याल सरगोधे दे 100% घरां दे विचों 99% घर दे विच मावां ने यही समझाया होना कि पुत्र अख नीवी करके। बिल्कुल ठीक है ना? यही तो आप समझते हैं कि यही मुआशरा, यही तरबियत आज भी हो रही है? नहीं, अगर आज होंदी तो हाल होंदा। ਐਵੇਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਮਦਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ। ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਬ ਹੈ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਸਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ।
تو کوئی آدمی بےایمان نہیں ہوئے گا. لیکن سونے دیا چوڑیاں تے کنگن پا کے عورتاں تے برانڈ دے سوٹ پا کے پھردی نے کدی نہیں سوچا ساڈا کام کی کردا ہے, کیڑا مافیا کام کر رہا ہے, ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, پلاٹاں دی قبضہ کر رہا ہے, کی کر رہا ہے, کدی نہیں پوچھدی. لہذا گڑبڑ ہو گئی. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا کلام پاک کہ وہ ایک قوم دا بیڑا کیا غرق کر دو, جبریل علیہ السلام تو انہیں کہا جی بھی تو وہ فلانا بندہ بھی سی, وسی شاہ دی 5 وقت دے نمازی سی, فلانا حاجی سی, فلانا ہی سی. کہنا انہوں نے پہلے کرنا ہے. کہنا کیوں؟ کہنا انہوں نے سامنے برائی ہوندی سی, بولتے نہیں سن. تو مولا علی دا قول ہے کہ یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جائے گی, برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں, لیکن کی خاموشی کی وجہ سے. درست بات. ناصر بھائی بہت بہت شکریہ. مجھے بہت سارے سوال آپ سے کرنے تھے, مگر ماں جی کے ذکر کے بعد اب میرے خیال میں ہم دونوں میں ہی شاید حوصلہ نہیں ہے نا شو کو نہیں ہے سر آگے بڑھانے کا. مگر میں صرف آخر میں جانے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ زندگی سے جو 2 سبق آپ نے سیکھے ہوں. ایک اچھا جو زندگی آپ کا تجربہ ذاتی طور پہ جو زندگی سے ایک نیگیٹو ملا ہو آپ کو سبق, اور ایک پازیٹیو. میں صرف بہادر شاہ ظفر کے 2 شعر سناتا ہوں, وہی میری زندگی کا اثاثہ ہے, وہی میرا شیوا ہے. اس نے لکھا تھا کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر, رہے ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کیا کہیں ناصر بھائی, آپ کا اپنی فلموں میں سے اتنی فلمیں آپ نے لکھی, سب سے پسندیدہ ڈائلاگ, اور اسی پہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, اور مشکل کام ہے, مگر آپ کا پسندیدہ ڈائلاگ یا ڈائلاگز. ایک ہی ڈائلاگ ہے جو مجھے زندگی میں نہیں بھولا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فکر ہے. وحشی جٹ میں افضال احمد کہتا ہے, وہ گنڈاسا لگا رہا ہوتا ہے سلطان رائی کباب, تو کہندا ہے چاچا سانو سولہ دا کہہ کہ آپ گنڈاسا لان لگ پے. تو اس نے چمدا ہے, کہندا تینوں کی پتہ بغیر دا سواد کی ہوندا ہے. کہندا ہے چاچا سیانے کہندے نے کہ ویر تے پھٹ پرانا نہیں ہونا چاہیے. کہندا ہے ظالمہ ویر تے شراب جنی پرانی ہوئے اُنی ود سواب دیندی. کہندا ہے چاچا, ڈائلاگ اگے آ رہے ہیں, کہندا ہے چاچا ایک ہی دشمنی ہے, تو کہنا ہے اسی ملک مار دیتا ہے, ملک کہندے نے اسی جٹ مار دیتا ہے, تو میں کہنا 2 انسان مر گئے نے جڑے کسی قیمت واپس نہیں آ سکتے. واہ, یس کیا کہنے. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے جس پہ آج کا شو کلوز ہوا. ایک ایسی شخصیت جس نے 70 سال فلم انڈسٹری پر بحیثیت رائٹر کے, مصنف کے راج کیا, یا 70 سال سے لکھ رہے ہیں, اس میں سے کئی دہائیاں انہوں نے فلم انڈسٹری میں 50 سال. جی ہاں راج, 20 سال میرے پہلے ناول لکھے ہیں, افسانے. جی ہاں, تو مطلب 50 سال جیسے کہیے کہ راج کیا. اور ان کی پہچان جو ہے وہ ایکشن فلمیں ہیں, وہ فلماں نے جہدے ویر ہوندا ہے, جہدے دشمنی ہوندی ہے, جہدے گنڈاسا ہوندا ہے. اس شخص کا زندگی کا تجربہ اور سبق اور میسج اور پسندیدہ ڈائلاگ یہ ہے کہ جب 2 لوگ مرتے ہیں تو چاہے ان کی کوئی بھی حیثیت, کوئی بھی ذات, کوئی بھی ان کا مرتبہ ہو, بنیادی بات یہ ہے کہ 2 انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. سو بنیادی طور پہ ناصر ادیب صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ویر تو گریز کرنا چاہیے. یہی ہے سر. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.